अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 8 मार्च के आने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन को अब तकरीबन 1 महीना पूरा होने जा रहा है। लेकिन इस 1 महीने के अंदर, इस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसका भी बहुत शोर हुआ। वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, चारों सूबाई असम्बलियों के वज़रा आला मुंतखब हो गए, धांधली के इल्ज़ामात लगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मामला चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ा एहतजाज अब तक देखने में नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले हफ्ते वाले दिन एक एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन बड़े शहरों इस्लामाबाद और लाहौर में तो बारिश ने कुछ मज़ा किरकिरा कर दिया और वैसे भी कहीं पे गिरफ्तारियां भी हुई और कोई बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इतवार वाले दिन एक और एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? या जिस तरीके से पहले मामला चल रहे थे और 2018 के बाद भी हमने देखा था कि शुरू में बहुत एहतजाज वगैरह हुआ और ये कहा गया कि जनाब 2018 के इंतखाबात भी धांधली ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं, मामला जूं के तूं वैसे ही चलते रहे। आज हम जहां भी जाते हैं, हम एंकर पर्सन सहाफ़ी जहां भी जाते हैं, लोग यही सवाल करते हैं कि जनाब क्या होगा, क्या ये हुकूमत चल पाएगी, क्या ये हुकूमत अपना टाइम पूरा कर पाएगी, या इन धांधली के इल्ज़ामात की वजह से ये असेंबली नहीं चल सकेगी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कहते हैं कि ये असेंबली चलने नहीं देंगे। इस पे राय जानेंगे, तज्जिया जानेंगे। आज अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो इस पे पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की नब्ज को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और तबसरा कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, मेरे कॉलीग भी हैं, हम उमर भी हैं, अजमल जामी साहब। बहुत शुक्रिया जामी साहब, आप तशरीफ लेकर आए। और हमारे साथ द वन एंड ओनली सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भट्टी साहब आपसे शुरू कर लेता हूं और यही कहते हुए, मुझे पता है आपको इस बात पे एतराज़ होगा कि आपको भी मैं हम उम्र कहूं, तो चलें, आप मेरे हम उम्र नहीं हैं, आप मुझसे यंग हैं, आप मुझसे ज़्यादा छोटे हैं। मैं आपको ये जो है वो लग भी रहे हैं, ये मैं आज मुझसे हम सबसे यंग लग रहे हैं बल्कि माशाल्लाह। तो भट्टी साहब ये सबसे पहले आप ये अपनी राय दीजिएगा। 1 महीना सर ये होने जा रहा है, अभी तक कोई बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं देखा गया। ये सिर्फ वो हल्की फुल्की ही एहतजाज की रैलियां शैलियां निकलेंगी या आपके ख्याल में ये कोई बहुत बड़ा तूफान भी बन सकता है आगे चल के? पहले तो ये बताएं कि मैं आपसे छोटा हूं ये फॉर्म 45 के तहत कि 47 के तहत? ये सर मेरे दिल के फॉर्म के मुताबिक। अच्छा, फिर ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इhtजाज उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 3 तरह के हम करेंगे, एक असम्बलियों में, दूसरा अदालतों में, तीसरा सड़कों पर। और सड़कों पर मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि सड़कों पर आकर हुकूमत गिराई जाए या हुकूमत को फारग किया जाए, लेकिन चूँकि मामला संगीन है और मामला इल्ज़ामात संगीन है और इस इलेक्शन के बारे में कोई ऐसा, मुस्लिम लीग नून समेत एक धड़ा उसका भी है, उस समेत कोई ऐसा नहीं है जिसने इस इलेक्शन पर संगीन एतराज़ात ना उठाए हों। ठीक। और फॉर्म 45, फॉर्म 47 और फिर 8 फरवरी, 9 फरवरी और इसी तरह बेताशा आप सुन चुके हैं, आप देख चुके हैं और पूरी दुनिया सुन रही है और हर बंदे के पास अपना रिजल्ट है, अपनी कहानी है, अपनी दास्तान है, अपना किस्सा है। तो अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि जो मुतलका फोरम्स हैं वो विद इन टाइम फ्रेम इसका डिसाइड करें, और अगर नहीं डिसाइड कर पाते तो इमरान खान की बड़ी दिलचस्प इस पे जो है मुतालबा, अगर वो मान लिया जाए कि वो कहते हैं बाकी छोड़ें, अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं और कोई धांधली नहीं हुई तो वो सिर्फ 4 हल्के खुलवा लें। वैसे 2014 में भी 4 ही थे, लेकिन बहरहाल 4 हल्के खुलवा लें। और वो 4 उन्होंने बता दिए हैं कि नूर आलम का पिशावर वाला हल्का, और यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब वाला लाहौर वाला हल्का, सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी वाला हल्का, और इस्लामाबाद का कोई हल्का। तो मेरा ख्याल है कि इस पर अगर यही हो जाए तो वो भी ठीक है। अच्छा। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि इस जो आपने शुरू में एक फिक्रा बोला कि ये मौसीकी तो हर 76 सालों से चल रही है, और जो जिस सिलेक्शन के बारे में कहा जाता था कि शफाफ है, उसके बाद मुल्क टूट गया जब मैंडेट का नहीं माना गया। इशू ये है कि इस वक्त हमारे मसाइल क्या हैं। इशू ये है कि इस वक्त
ہم پہنچے ہوئے کہاں ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے. سب سے بڑا ایشو ہے بدترین معاشی بحران. اس پہ میں کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, پوری قوم جانتی ہے کہ تھرڈ قسط لینی آئی ایم ایف سے 6 سے 8 ارب ڈالر حکومت لینے کے چکر میں ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج کل وہ مکیش امبانی کی شادی چل رہی ہے, 341 ارب ڈالر کی ہماری ٹوٹل معیشت ہے, 345 ارب ڈالر کی امبانی کی معیشت ہے. تو حال ہمارا یہ ہے, اور 72 سے 78 ارب ڈالر ہم نے 3 سال میں واپس کرنے ہیں, اور اس کے علاوہ بیل آؤٹ پیکج لینا ہے, اس کے علاوہ ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ؟ اب معاشی بحران کیسے حل ہو پائے گا جب سیاسی بحران حل ہوگا؟ سیاسی بحران بدترین سیاسی بحران ہے, یہ کیسے حل ہو پائے گا جب نفرت اور تقسیم ختم ہوگی؟ یہ کیسے حل ہو پائے گا؟ آخری جملہ ہے کہ وہ ایسے حل ہو پائے گا جس کا سب سے بڑا اس وقت ہے الزام لگ رہا ہے کہ مینڈیٹ چوری یا دھاندلی یا جھلو. تو متعلقہ فورمز اگر ود ان ٹائم فریم کر لیں تو بڑی بات ہے. اور دوسری بات ہے, ہم یہاں جو پہنچے ہوئے ہیں اس میں 2 بڑی وجوہات ہیں. وہ ایک فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے بینچ کا فیصلہ, اور دوسرا الیکشن. میں آتا ہوں بھٹی صاحب, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ملک صاحب, یہ تقریباً 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے سر. یہ لاسٹ ٹائم میں 2018 کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہا ہوں, اس پہ بھی دھاندلی کے الزامات لگتے تھے, اب بھی دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں, لیکن کوئی بڑا احتجاج ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا. یہ اسی طرح ہی چلے گا, یا کبھی کبھار تو ویسی پتہ نہیں کوئی فیلنگ آتی ہے, انالیسز ہے کہ جیسے کہیں اندر کوئی, جس طرح الیکشن سے پہلے تھا نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, یہ کوئی گل بات تو نہیں ہو گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہلکا پھلکا احتجاج ہوگا عدالتوں کے اندر بھی, لیکن کوئی بڑا ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم, مطلب سب کچھ ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں, آپ کے پروگرام میں ایک بات میں آج بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آپ کو ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو اس وقت الیکشن جیت کے آئی ہے, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو احتجاج نہ کروانے کی گارنٹی دے چکے ہیں. ہم احتجاج نہیں کریں گے, ہم احتجاج میں حاضری لگائیں گے, لیکن ہماری طرف سے کوئی اتنی کوشش نہیں کی جائے گی کہ کوئی بڑا بھرپور احتجاج ہو. پہلا مسئلہ یہ ہے اس وقت تحریک انصاف کو. ان کے اراکین اسمبلی کسی احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہتے جو سڑکوں کے اوپر احتجاج ہوگا. دوسرا مرحلہ, ان کی کارکنان جو تھے, جو پی ٹی آئی کے نکلتے تھے, لبرٹی میں آ جاتے تھے, آپ نے دیکھا زمان پارک میں آ جاتے تھے, وہ سختی برداشت نہیں کر سکے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کا نہ ماننا چاہے تو الگ بات ہے, لیکن سختیاں جب ان کے اوپر ہوئیں تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. کوئی جیل جانے کو تیار نہیں ہے, اور یہ جیل جانے کو اس وقت بھی تیار نہیں تھے جب عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے جیل بھرو, تحریک شروع کرو. یعنی یہ بڑا پرامن مظاہرہ کر سکتے ہیں, تیار ہو کے شاندار طریقے سے گاڑیوں میں بیٹھ کے بڑے آرام سے لبرٹی میں آ کے, اگر ان کو آپ ماحول فراہم کریں گے احتجاج کر لیں گے. اس کے علاوہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. تیسری چیز جو ہم نے کہی کہ دھاندلی کا شور جو ہے وہ اس کو ود ان ٹائم فریم ورک اس کے فیصلے ہو جانے چاہیے تھے. 4 حلقے بھٹی صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں. ایک حلقہ قاسم سوری صاحب کا کھل گیا تھا نا, ان کے ووٹس کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی. وہ 4,000 نہیں تھے, وہ 50,000 سے اوپر ووٹ, 52,000 تھا. 52,000 ووٹ جو ہے جس کے بارے میں آپ ثابت نہیں کر سکے تھے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے, جعلی ووٹ ڈالے گئے. ان ووٹوں پر سٹے آرڈر کی بنیاد پر آپ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ آپ نے سنبھالے رکھا 4 سال. اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی. اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی. یعنی یہ تب جو حلقہ کھلوایا گیا تھا, جو خود خان صاحب کہا کرتے تھے حلقے کھولو, اور ایک حلقہ کھولا گیا جس کے بعد اسی سٹے آرڈرز, اسی ڈیلینگ ٹیکٹس کے ذریعے وہ اقتدار کو چلاتے رہے. دوسری بات جو ہم بات کرتے ہیں 45, 47 کی اکثر بات کرتے ہیں, آر ٹی ایس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یعنی ذرا ملا کے پڑھے نا اس پوری گردان کو, 45, 47 آر ٹی ایس. نہیں ملک صاحب, لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے معذرت کے ساتھ, اس کے اندر پھر ایک یہ اختلاف اس بات پہ آتا ہے کہ اچھا جی پہلے غلط ہوا تھا, اگر اب بھی ہو گیا تو کیا ہوا؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے, کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص سے آپ اقتدار چھین لیں, ایک شخص کے خلاف آپ کسی ایک ایجنڈے کے تحت ایک پوری مہم چلائیں, کردار کشی کی ایک مہم استعمال پوری لانچ کر دی جائے, اور اس کے بعد اس کو دیوار سے لگا کے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں ہم ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دیں گے, تو آج آپ کو یہ نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا نا. ٹھیک, آپ اتنی آسانی سے تو نہیں گزر جائیں گے. آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ پہلے کرتے رہے تھے, جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہوگا, اور ہو رہا ہے, وہی ہو رہا ہے, بالکل وہی ہو رہا ہے. میں ویسا ہی ہو رہا ہے, 2 قدم آگے ہو چکا ہوگا, لیکن یہ اور ہوگا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اور بھی ہوگا. یہاں پہ تو باتیں ہو رہی تھی کہ خان صاحب شاید الیکشن کے بعد انصاف کی لیڈرشپ کا مسئلہ کیا ہے.
وہ آج تک جذباتی باتوں کے اوپر چلنا چاہتی ہے. دیکھیں نا, آپ نے الیکشن کروایا انٹرا پارٹی, اس میں آپ نے کوتاہیاں کی, آپ پھنس گئے. آپ نے سیٹیں لینا چاہیے, اس میں آپ قانونی نکات کے ذریعے پھنس گئے. آج آپ مطالبہ کر رہے ہیں, خان صاحب کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ویڈیوز نکال کے تحقیقات کر لی جائیں. یہ لبرٹی سے لے کے کور کمانڈر لاہور ہاؤس تک اور جناب زمان پار سے لبرٹی تک کور کمانڈر ہاؤس تک یہ ویڈیو نکال لیں اور لوگوں کے بیانات دیکھ لیں. میرے موبائل کے اندر بھی موجود ہیں. کون سی ویڈیوز؟ یہ ویڈیو جو لوگ کس قسم کے نعرے لگا کے 9 مئی والے کہاں جانا چاہ رہے تھے. یہ پھر اگین غلط کھیل گئے ہیں. اگر ان ویڈیوز کی بنیاد پر تحقیقات ہوئی, ان کے تمام لیڈرز کے نام آ جائیں گے. یہ لیڈر پکار کے کہہ رہا تھا. یہ جامی صاحب, یہ ہمیں تو وہ باہر جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ سناتے تھے جی, بس اب تو الیکشن ہو گیا اور اب آپ دیکھیے گا اب کیا ہوتا ہے, نہیں سنبھالا جا رہا جناب, معاملات نہیں سنبھالے جا رہے. یہ تو ملک صاحب نے تو بہت تصویر دکھائی ہے, لیکن ملک صاحب سے ڈس ایگریمنٹ ہے میرا. بس ہم نے اختلاف کرنا تہذیب کے دائرے میں سیکھا ہے. بھٹی صاحب کو بھی سلام پیش کر دیتا ہوں ساتھ. وہ بلکہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ نوجوان آپ دکھائی دیتے ہیں. مجھے تو وہ کسی انڈین مووی کے ہیرو اس وقت لگ رہے ہیں. نہیں, پاکستانی مووی کا ہے, پاکستانی میں وہ پسند نہیں کریں گے آج. ٹھیک, تو بات یہ ملک صاحب سے مجھے اختلاف یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر سپورٹر یا ان کا جو لیڈرشپ ہے وہ برداشت نہیں کر پائے. آئی ڈس ایگری ود ہم, بیکاز برداشت کر کے انہوں نے دکھایا, جامی صاحب برداشت کر کے انہوں نے ملٹیپل لیئرز میں دکھایا. نہ صرف 9 مئی سے پہلے, بعد میں الیکشن کے ہنگام جو پکڑ دھکڑ ہوئی, کون سا ایسا رہنما جس کے گھر والے ڈسٹرب نہیں ہوئے, پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی, کون سی ایسی سیاسی فیملی ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے جو انڈر پریشر نہیں آئی. تو یہ مجھے چاہے وہ جماعت پسند ہو نہ ہو, بٹ دے ہیو پروون اٹ. اور اس کا پھر اگلا انہوں نے جو اظہار کیا اپنی برداشت کا یا اپنی پولیٹیکل سے کا, وہ الیکشن میں کیا. یعنی ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑی شور شرابہ کرنے کی. میرے خیال میں تو پاکستان تحریک صاحب کی جو تھی وہ سب سے سستی ترین الیکشن کیمپین تھی سر. آئی تھنک لیکن جو ایکٹس تھے نا, جو سیاسی جماعتوں کے, ریاست کے, نگران سرکار کے جو ایکٹس تھے, وہ اٹ سیلف کافی تھے پی ٹی آئی کی کیمپین کرنے کے لیے. بلے کا نشان واپس لیا, کیا فرق پڑا؟ لوگوں کو 2 دن پہلے پتا تھا. میں ایسے پولنگ اسٹیشنز پہ گیا جہاں لوگوں نے 1 دن پہلے سے اپنا نشان موبائل میں رکھا ہوا تھا, اینڈ دے نیو اٹ. اور میں آپ کو فیصل ٹاؤن کی مثال دے دیتا ہوں. فیصل ٹاؤن میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ ایک نوجوان جاتا ہے, اس نے دیکھا یار فلان جگہ رش ہے, وہ نون لیگ کے پولنگ اسٹیشن پہ چلا گیا. وہاں باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے اس نے پرچی بنوائی, جا کے ٹھپا کہیں اور لگایا. ہی نیو کہ میرا سمبل کیا ہے. تو یہ امپاورمنٹ اس نے کی ہے. یہ نوجوان اسٹوڈیو میں تو نہیں بیٹھا. نہیں, نوجوان اسٹوڈیو میں نوجوان کا ووٹ نہیں ہے. صاحب اگر ایک جملے نوجوان کا ووٹ یہاں نہیں. اگر ایک جملے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, منصور صاحب نے سوال پوچھا, جموں والے ان کا ووٹ کہیں اور. منصور صاحب کا سوال یہ تھا کہ عوامی سطح پہ پروٹیسٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اس کی کوئی عوامی سطح پہ پروٹیسٹ کے لیے آرگنائز کرنا پڑتا ہے. اس کی بات میں اگلے اسٹیپ پہ کرنا چاہ رہا ہوں. محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے چند روز پہلے ایک بڑے سینئر رہنما پی ٹی آئی کے جو آج کل بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے بزرگ ہیں, دانشور ہیں, ان کو فون کیا کہ خان صاحب از ناٹ ہیپی فرام دی ٹاپ ٹیئر آف دی پی ٹی آئی, دا وے ریزسٹنس یا ریزیلینس یا پروٹیسٹ کرنا چاہتے وہ نہیں ہو رہا. اس کی ریزن وہ ہے جس کی جانب شاید آپ دونوں نے ہلکا سے اشارہ کیا کہ دیر آر 2 ٹائپ آف کیٹیگریز. نہیں, ایک تو ہے جو علی اپنا جو گنڈاپور صاحب اینڈ کمپنی, دوسری علی محمد خان ہوں, اسد کیسر ہوں یا حامد خان ہوں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ود ان دی سسٹم رہ کے سسٹم کو آپٹ کرنا ہے. تو وہ 2 اپروچز جو پائے جا رہی ہیں ان کو کلیئرٹی نہیں مل پا رہی کس جانب جانا ہے. اور اصل مدعا ان کا خراب ہوا ہے جب سے انہوں نے اچکزئی صاحب سے آن بورڈ لیا, جب سے انہوں نے محسن داوڑ سے, پشتین صاحب سے ملاقات کی, مولانا شیرانی سے بھی ملاقات کی. جب مولانا شیرانی سے ملاقات کی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کو کوئی اچھے سگنلز نہیں آئے, کیونکہ مولانا شیرانی اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ دس از ایگزیکٹلی وائی کہ کل مولانا نے کہا کہ ہم اپنی تحریک خود سے کریں گے. ان کی خواہش تھی کہ اگر مولانا صاحب کا انجن ملتا ہے جیسے پی ڈی ایم کو ملا تھا, سو دین دیر ول بی فیول ان فائر, ہاں زیادہ بن جائے گی. آرگنائزر مولانا کو روکنا مشکل ہوتا ہے, ان کے ساتھ تو ہو چکے حال. تو اصل میں وہ تذبذب کا شکار ہے, اور اس کی وجہ پارٹی کے اندر 2 طرح کی آراء ہیں. نہیں, 2 طرح کی آراء ہیں, یا ملک صاحب جس طرح تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ ایک قسم کی گارنٹی دے چکے ہوئے ہیں کہ جناب کوئی بڑا شو نہیں. اگر یہ گارنٹی دے چکے ہیں تو آئی تھنک یہ ان کے لیے بہت لیتھل موو ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پی ٹی آئی کی جو اویلیبل قیادت ہے وہ ایسی گارنٹی کے ساتھ سروائیو کر پائے گی ود ان دی اسمبلی. بھٹی صاحب, یہ میں اسد کیسر صاحب کی اب تقریباً 3-4 میڈیا ٹاکس دیکھ چکا ہوں جس کے اندر وہ بار بار یہ فرما چکے ہیں کہ ایک گرینڈ الائنس ہم بنانا چاہتے ہیں, گرینڈ الائنس ہم بنائیں گے اس دھاندلی کے خلاف. آپ کو یہ گرینڈ الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے فیوچر میں؟ جی, پہلے اگر 2 جملے اگر میں آپ اجازت دیں تو میں دونوں اس سے ایگری کرتا ہوں ایک بات سے. ایک تو یہ کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت 2 گروپ ہیں. ایک گروپ
وہ مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تجزیہ ہی ہو سکتا ہے۔ ایک بالکل نہیں چاہتا کہ اس وقت سڑکوں پر آیا جائے، مزید کارکنوں کو، مزید طریق انصاف کو مصیبتوں میں ڈالا جائے۔ وہ ود ان سسٹم رہ کر کہتے ہیں کہ اب سیاست کریں اور رستہ آگے لیں۔ دوسرا وہی ہے اگریسو پوائنٹ آف ویو، اور اس کا جو بہت بڑا اگر کوئی جلسہ یا بہت بڑا احتجاج نہیں ہو پایا تو وہ ہے عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، جو مین موٹیویشن تھی، اور جو تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ تھے جو یہ سارے کام کرتے تھے، وہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ تو تحریک انصاف نے کم از کم اتنا ضرور اس بار سیکھا ہے کہ قومی اسمبلی کی اہمیت، صوبائی اسمبلیوں میں رہنا، اور دو پارٹیوں کے علاوہ باقی لوگوں سے بیک ڈور رابطے کرنا، کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہونا۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، گرینڈ الائنس یہ بن جائے گا، اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، اس کی وجہ ہوگی یہ حکومت، شہباز حکومت اور نیچے مریم صاحبہ کی حکومت۔ اگر ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب ہیں تو دوسری طرف مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، اور اگر ایک طرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کمزور لوگ ہیں تو اس سے زیادہ کمزور حکومت ہے جس کے ساتھ پیپلز پارٹی ہاتھ کر گئی ہے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، مہنگائی مزید ہونے والی ہے، بے روزگاری مزید بڑھنے والی ہے، اور غربت مزید بڑھے گی۔ ان کے پاس بڑے مشکل فیصلے ہیں، بڑے اور مشکل فیصلے، یہ بار بار پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے، اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا شہباز صاحب کے۔ شہباز سپیڈ اور شہباز گورننس جو پی ڈی ایم 1 میں بری طرح فیل ہوئی، اب ان کے پاس شہباز شریف صاحب کے پاس لاسٹ چانس ہے، اور مسلم لیگ کے پاس پنجاب میں لاسٹ چانس ہے۔ تو یہ جو ود ان پارٹی بھی ان کے جو آپس میں مریم نواز صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور اوپر پیپلز پارٹی، اور یہ جو ایک سچویشن رہے گی، اس سے مضبوط ہوگی باقی جماعتیں۔ تو گرینڈ الائنس دھاندلی پہ یا ایک دو پوائنٹس پہ ضرور بنے گا۔ اوکے مالک صاحب، یہ جو بتا رہے ہیں گرینڈ الائنس کی، تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی تحریک لے کے چلوں گا، یہاں پہ گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی، تو I think it will be without مولانا۔ وداؤٹ مولانا کیا وہ اتنا پوٹنٹ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا کوئی اتحاد بن کے کوئی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بنے گا۔ میں اگر 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں، 99 میں میاں نواز شریف کو آپ نے نکالا، یہ مال روڈ، جامی صاحب گواہ ہوں گے، اس مال روڈ پہ ہر روز جلوس نکلتے تھے، نیلا گنبد پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، پولیس ڈنڈے برساتی تھی، جاوید اشرف مسلم لیگ نواز کے، ڈاکٹر اشرف اشرف کے بھائی پولیس فائرنگ سے وہاں پہ شہید ہو گئے، لیکن مسلسل مظاہرے ہوتے رہے۔ کلثوم نواز کی گاڑی کو اٹھا کے جی او آر میں کتنی دیر فضا میں رکھا گیا، سب کے سامنے ہے۔ اس دن تک احتجاج ہوتا رہا جب تک میاں نواز شریف ملک سے باہر نہیں چلے گئے، وہ جیل کے اندر تھے، لوگ احتجاج کرتے تھے۔ یہ سختیاں باقی پارٹیوں نے برداشت کی ہیں، پیپلز پارٹی نے کوڑے کھائے اسی شاہی قلعے کے اندر۔ مسئلہ یہ کہ ان کے اوپر بالکل جامی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، گھروں پر چھاپے مارے گئے، کچھ لوگ کھڑے رہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا وہ عوامی مظاہرہ کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ دوسری بات، الائنس آپ کا، ہم بات کرتے ہیں جی مشکلات ہوں گی حکومت کے لیے، کمپیریزن کرتے ہیں نا، ادھر مریم نواز صاحب ہیں، ادھر علی امین ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی زیادتی ہے۔ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ بھلا آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، آپ کو اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ دونوں چیف منسٹر، میری گزارش سن لیں، آپ کی جو ہے ایک پرسپشن وائز دیکھ لیں، آپ کے کام کے ورکنگ آورز دیکھ لیں، آپ کی کمٹمنٹ دیکھ لیں، یا نعرے لگانے اور کام کرنے میں دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میری گزارش سن لیجیے گا سر، دیکھیے جس طریقے سے ماضی میں بزدار صاحب، علی امین گنڈا پور سے کیا اعتراض ہے؟ میرا خیال ہے گنڈا پور علی امین گنڈا پور سے اعتراض ہے، نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب دیکھیں ہر شخص کی ایک پرسنالٹی ہے کام کرنے کے حوالے سے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے لیے جو ریکوائرمنٹ چیزیں ہیں، میرے خیال میں ان سے اچھے کئی کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں پارٹی کے اندر۔ دوسری بات رہے گی آئی ایم ایف کی بات، ہم جب کرتے ہیں، کیا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہم آئی ایم ایف کو ٹاٹا کیا گئے تھے؟ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے؟ کیا ہم نے وہاں سے بیرونی قرضے نہیں لیے تھے؟ نہیں، بھٹی صاحب یہ کہہ رہے تھے اب جب آپ جائیں گے، سر میری گزارش آپ کی مہنگائی اور بڑھے گی۔ سر آپ اس حکومت میں 3.5 سالہ حکومت عمران خان صاحب کی میں آپ کے لیے زیادہ مشکلات تھیں۔ آپ مجھے بتائیے، چین آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہیں کھڑا تھا۔ گلف آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہیں کھڑا تھا۔ خلیجی ممالک آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ سے تو طیارہ واپس لے لیا گیا تھا۔ آپ
जो जिन ममालिक की अब सपोर्ट की बात मैं नहीं कहता की बात है कितने ना, मोहम्मद बिन सर, सलमान देखिए, आए भी यहाँ पे, इमरान खान साहब सर से मिले गुजारिश भी, ये है इमरान खान साहब कई दफा सऊदीया गए। जिस इन्वेस्टमेंट की बात की जाती रही कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे IMF आपके साथ बड़ी सपोर्ट करेगा, खान साहब बड़े इंटरनेशनली पॉपुलर हैं, ठीक। आपको कोई सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कामयाब होते हैं या नहीं होते ये वक्त बताएगा, लेकिन एज उनके पास ये होगा, चीन उनके साथ खड़ा है, सऊदी अरब उनके साथ खड़ा है, UAE उनके साथ खड़ा है, कतर सपोर्ट करने को तैयार है। ये हमें ये पहला मौका है जब भाई, गैर मुल्की दोस्तों की सपोर्ट ज्यादा है बनिस्बत के मुल्क के अंदर सियासी जमातों और अवाम की सपोर्ट की। मैं जरा इस पे मजीद बात करता हूँ। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले नुसरत मलिक साहब ये फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त कई इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो है वो हिमायत हासिल है, उनको चीन की हिमायत हासिल है, सऊदीया की हिमायत हासिल है, कतर की हिमायत हासिल है, मुख्तलिफ ममालिक का वो नाम ले रहे थे। मैं ब्रेक पे चला गया, भट्टी साहब को कमेंट करना चाह रहे थे, जाने से मैं आपके पास आता हूँ, एक मिनट। भट्टी मलिक साहब की बात को कमेंट करना चाह रहा जी, मैं आ रहा हूँ। भट्टी साहब गो अहेड प्लीज, जल्दी बोलें। भाईजान, नसरुल्लाह मलिक मेरे भाई हैं, माजरत के साथ कोई इनके साथ नहीं खड़ा। इस हुकूमत के साथ ठीक है, जो भी खड़ा है इस फौज के साथ खड़े हैं। इमरान खान के दौर में भी फौज पैसे लाती थी, रास्तों के कांटे हटाती थी, अब भी फौज नहीं करना है, वो सरमायाकारी कौंसिल हो, क्रैकडाउन हो या तारकीन वतन वाला या माफियाज वाला, इनके पल्ले कख नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा फौज पीछे खड़ी होगी, फौज कोशिश करेगी कि ये 5 साल पूरी हुकूमत चले, और उनको कोशिश करनी चाहिए। जैसे कल मैं कहता था कि ये मुल्क सारों का है, अगर वो कर सकते हैं। ये अलहदा बात है कि सियासतदान कितने नाहल होते हैं, उनकी स्पेस वो कितनी खाली करते हैं और फिर वो रोते रहते हैं। दूसरी बात, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो गया कि मैंने कह दिया अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज साहिबा को। मरियम नवाज साहिबा कौन सा कोई बर आजम अनातोलिया पर हुक्मरानी करके यहाँ आई हैं। एक वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, यही उनको पार्टी इसी वजह से मिली, इसी वजह से पंजाब मिला है। ना अली अमीन गंडापुर के पास एक्सपीरियंस है कि सूबा चलाने का, ना मरियम नवाज साहिबा के पास। वो इंतकामी सियासत या अग्रेसिव सियासत करते हैं, ये इंतकामी सियासत और अग्रेसिव सियासत करती रही, और ये दोनों का टेस्ट है। और कोई इतने अफलातून पंजाब में भी नहीं है कि कोई ये अलादीन का चिराग और बदल देंगे। जरा आगे आगे देखिए होता है क्या। जामी साहब, फर्क ये है सर कि ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत बन चुकी है, ऑप्टिक्स बहुत वाज़ेह होते जा रहे हैं। ये 4 हल्के, ये 35 पंक्चर वाली कहानी नहीं रही अब ये कहीं ज़्यादा बड़ी धांधली का शोर है, कहीं ज़्यादा आपकी मुल्क इंस्टेबिलिटी का और तकसीम का शिकार है। सो थिंग्स आर नॉट दैट ईजी जो मलिक साहब कह रहे हैं कि नहीं स्मूथली चल जाएगा, नहीं। ये इट्स सेल्फ हुकूमत जो एक भट्टी साहब का एंगल है ना कि अपनी ही दबाव के नीचे आती जाएगी मसाइल की वजह से। और दूसरा जो इतना बड़ा माउंटनिंग प्रेशर है इस धांधली का, ये 80, 90, 100 बंदे सुन्नी इत्तेहाद के आगे हैं, ये इट्स सेल्फ इनफ है टू बिल्ड मोर प्रेशर। और एक जुमला मैं आपसे अर्ज करूँ, फैक्ट की हम बात करते हैं ना सर, देखिए फ़र्क इसलिए पड़ा है कि अगर 2018 में जो हमारा फेयरनेस स्कोर था पिल्डैट की रिपोर्ट का, वो अगर 52% था तो 2013 में 57% था। तो 57 से गिर के 52 पे आया, 52 से गिर के कितने पे आया, 49 पे। तो इट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम। इंटरनेशनल मीडिया जैसे कवरेज दी इस इंतखाब को, वो भी सामने है। दोस्त मालिक नहीं, लेकिन इस पे सवाल होता है कि जब 52 पे आया था तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इंडेक्स उसमें फर्क है। फर्क ये है कि तब जो थे अपोजिशन में वो किस मूड में थे और क्या चाह रहे थे। वो भी तो यही कह रहे हैं, वो उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसके मिजाज में और इस वक्त की अपोजिशन के मिजाज में फर्क है। नहीं, अब तक नजर नहीं आया ना कुछ, बहुत ज्यादा फर्क है। ये आपने क्या देखा है मुझे बताएं, अभी तक आपने स्ट्रीट पे कुछ देखा? अभी तक चूंकि मैंने आपको वाजे किया कि 2 धड़ों में तकसीम है और खान अंदर बैठा है, इनसे ना लें, क्या वो नहीं कर पा रहे जो मैं चाह रहा हूं, इसलिए इनको टुडे और डे आफ्टर टुमारो दे विल हैव टू ऑप्ट दिस। इलेक्शन से पहले भी बहुत सी चीजों से नाला थे, बट लेकिन वो नहीं हो रही थी ना इम्प्लीमेंट, बट दे विल हैव टू। उसकी वजह यह है कि जिस वोटर ने इन्हें वोट दिया है, जिस तरह से उनकी सोशल मीडिया पे सपोर्ट है, जो खान अंदर बैठा बेचैन है, जो उनकी हमशीरा वोटर को तो 5 साल को पूछता ही नहीं है। पूछेंगे, हो गया इनकी मजबूरी, इलेक्शन हो गया, इनकी मजबूरी होगी कि इनकी मजबूरी होगी कि इस कॉज को जिंदा रखें दिस वे और दैट वे। आप ये देख ही नहीं सकते कि पीटीआई की इलेक्टेड के जो क़यादत है वो चुप करके असेंबली में बैठ जाए। नो सर, जुनैद अकबर इज वन ऑफ देम, जिसने मिसाल देके खड़े होकर जो तकरीर की, वो स्पीक्स वॉल्यूम के व्हाट दे आर अप टू। मलिक साहब देखिए, ये तकारीर होती रहेंगी, ये हम जो कुछ जज्बाती किस्म की कौम है, हमें इस किस्म की तकारीर चाहिए होती है।
مسئلہ اگین وہ ہوگا کیا کریں گے. یہ بات 4 حلقوں یا 35 پنکچر تک نہیں کیا ہوگا, یہ زیادہ ایکسپینڈ جائے گا. آپ 3-4 پوائنٹس اگر آپ نیچے آ گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ کیا حکومت چلتی نہیں رہی عمران خان صاحب کی؟ حکومت عمران خان صاحب کی چلتی رہتی جب تک خان صاحب خود کچھ غلطیاں نہ کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے خطرات کیا ہوں گے. حکومت کے لیے خطرات ہم ابھی سے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی پیپلز پارٹی جو ہے زرداری صاحب جو ہے عدم اعتماد کے لیے کہہ دیں گے, اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے شہباز شریف صاحب لے نہیں پائیں گے. کیوں کہہ دیں گے مجھے ایک بات بتائیے. اس وقت کس کے سٹیکس ہیں؟ پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں, پی ایم ایل این کے سٹیکس ہیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے سٹیکس ہیں. تو مجھے بتائیے کس طریقے سے وہ کہہ دیں گے. سرفراز بگٹی صاحب کو وزیر اعلیٰ قبول کیا نا پاکستان. لیکن یہیں پہ پھر ایک اور ایگزامپل یہ بھی بنتی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے بھی سٹیکس ہیں, ان کے بھی سٹیکس ہیں, سب کے آپ نے نام لے دیے. اسی اسٹوڈیو میں جہاں پہ جامی صاحب بیٹھے ہیں, اسی کرسی پہ خواجہ آصف صاحب نے آ کے یہاں پہ بتایا تھا کہ 2019 میں ہمیں آفر ہو گئی تھی کہ جناب پنجاب لے لیں آ کے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اگر کل کو یہ جن کے سٹیکس ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور نہیں برداشت ہو پا رہا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو دونوں اسمبلیاں ہیں, فیڈرل اور پنجاب, دونوں جہاں پہ نون لیگ کی گورنمنٹس ہیں, دونوں کو فلپ کرنے کے لیے صرف تھوڑا سا فلپ چاہیے. دیکھیں لیڈرشپ یوں کہانی پلٹ جائے گی. مسلم لیگ نون تھوڑا سا پش بھی ساتھ ڈالو. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس وقت ہے شہباز شریف صاحب کے پاس, حکومتی لیڈرشپ. میرا نہیں خیال شہباز شریف صاحب کوئی ایسی غلطی کریں گے جو عمران خان صاحب غلطی کرتے ہیں. نون لیگ کے لیے سکھ کا پہلو یہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون اس الیکشن میں اپنے کچھ ریزلٹس دیکھ چکی ہے, اس لیے مسلم لیگ نون اس غلطی کرنے کی پوزیشن میں رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو اکانومی کی ہم جب بات کرتے ہیں, اکانومی اب سب کا مسئلہ ہے, صرف شہباز شریف صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ بھی ہے. اور دوسرا سب سے بڑا ایشو آپ کا اس وقت یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب وہ آپ کو چیلنجز ہوں گے, بھٹی صاحب نے درست کہا فوج کی سپورٹ حاصل ہوگی حکومت کو, اور اگر فوج کی سپورٹ کیا عمران خان صاحب کو بھی تھی, ان کو بھی ہوگی, اس کی بنیاد پر کیا ملک کے اندر آپ سمجھیں کہ کوئی اتنا بڑا طوفان اٹھے گا؟ مجھے اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ یقین مانے, میں آپ سے ایک بات آپ جامی صاحب بھی ہیں, ہم کمپرومائز سیاست ہوتی ہے پاکستان کے اندر. یہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے زیادہ انقلابی ہوتے ہیں کہ فلاں یہ کر دے گا. مجھے بتائیے کیا عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ 9 مئی سازش ہے؟ آج عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ پکڑ کے سزا دیتے ہیں ان کو. یعنی آج اپنے ان کارکنوں سے وہ بری ذمہ ہونے کو تیار ہیں کہ جی پکڑ کے بے شک نہیں. اب تو وہ 2 یوٹیوبرز کے حوالے سے بار بار پش کیا جا رہا ہے جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی 2 یوٹیوبرز جو تھے نا, یہ ان کے ہیروز تھے. ان کو ٹویٹر کی سپیسز میں بلایا جاتا تھا, ان سے تبصرے اور تجزیے کروائے جاتے تھے. پریس کانفرنس کرنی پڑی اسد کیسر صاحب کو, شیرف مرود کے ساتھ. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات دیکھیں نا, گورننس یہاں خرابیاں پنجاب میں ہوں گی. میں نے قطعا نہیں کہا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بہت بڑی, ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی منصوبہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. کمپیریزن کر لیتے ہیں نا, سندھ کو, پنجاب کو, کے پی کے کو. 3.5 سال نہیں 10 سال حکومت ہے آپ کی کے پی کے اندر. وہ 350 ڈیم کبھی کسی نے پوچھا کہاں پہ ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ آپ میٹرو کو گالیاں یہاں لاہور میں دیا کرتے تھے, وہاں آپ نے میٹرو بنا کے اس کے باوجود پھر لوگوں نے ووٹ. سر گزارش سنیں, اس کے باوجود ووٹ میں بعد میں آتے سر, ووٹ بیانیے کی بنیاد پہ اور ایگریشن کی بنیاد پہ. سر گزارش سنیں, ووٹ نفرت کی بنیاد پہ ملتے ہیں, آپ کو پتا ہے, مولا جٹ بن کے بھی ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ نفرت کی بنیاد پہ ملے زیادہ خطرناک بات. میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہوتی, میٹرو آپ نے یہاں کے وہاں کاپی کی, پھر اس نے کہا جی میٹرو کم کر لیتے ہیں. کے پی کے اندر 10 سالوں میں آپ نے جو پرفارمنس کی ہے اس کو آپ کمپیریزن کر لیں مسلم لیگ نون سے. چھوڑ دیں مسلم لیگ نون اچھی بری ہے, آپ کو ایئرپورٹس بنا کے دیے مسلم لیگ نون کی حکومت نے, سارے ایئرپورٹس پاکستان کے. آپ کو سی پیک پہ کام شروع کر کے دیا مسلم لیگ نواز کی حکومت نے. آپ کو رنگ روڈ لاہور میں بنا کے دی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے. آپ کو موٹر ویز بنا کے دی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے. آپ کو پاور پلانٹ لگا کے دیے شہباز شریف صاحب نے بجلی کے, جس میں آپ کہا کرتے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک سے ختم ہونے کا نام لیتی. آپ کو کوسٹل ہائی وے بنا کے دی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے. آپ کے پورے پنجاب کے اندر روڈ جو بنا کر دیے وہ پنجاب کی حکومت نے آپ کو بنا کے دیے. کمپیریزن کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اگر سندھ کی حکومت نے, بلوچستان کی حکومت نے, کے پی کی حکومت نے پنجاب کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ کی ہے, ضرور سامنے لائیے, اس کی بنیاد پر آپ بات کیجیے. بھٹی صاحب اس کمپیریزن کو آپ فیئر مانتے ہیں یا نہیں, یہ جو تھوڑی دیر پہلے ملک صاحب نے فرمائے؟ میرا خیال ہے کہ اس حساب سے پاکستان بھی قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا, مسلم انکار کریں بھٹی صاحب, جملے نہ کریں اس وقت مسلم ان چیزوں سے انکار کر دیں. نہیں میری جان, نہیں میں آپ کی بات میرے پیارے بھائی, بڑے بالقابل احترام بھائی, میں نے بڑی غور سے سنی ہے. سب کچھ بنایا تھا, موٹر وے سے نکلا مبینہ طور پر ایون فیلڈ. نمبر 2 جو پاور پلانٹس کو اگر آپ کریڈٹ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اگر پاور پلانٹس ان کا کریڈٹ ہے جس میں ہمیں انہوں نے اتنے مجرمانہ طور پر مہنگے پاور پلانٹس لگائے
اور اتنا کیا کہ آج ہمارا کخ نہیں بچا ہوا ان پاور پلانٹس کی وجہ سے. ایشین ٹائیگر بنانا تھا اسی مسلم لیگ نون نے, اور آج ہم دیکھ لیں ایشین ٹائیگر کہاں بنے پڑے ہیں. اور قرضہ اتارنا تھا اسی مسلم لیگ نون نے, اور دیکھ لیں قرضہ کیسے اتار دیا. آپ پاکستان کو 1988 کے بعد کا دیکھ لیں پاکستان, اور اس کے بعد لے کر اس میں عمران خان کا دور بھی شامل کر لیں. یہ 1988 کے بعد کا پاکستان جو بنا اور اس کے بعد یہاں تک پہنچا. یہی شہباز شریف صاحب آئے, یہ کیا کہا کرتے تھے, ہم ارسطو ہیں, ہم افلاطون ہیں, ہم قابل ہیں, سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. عمران خان نکما ہے, نااہل ہے, اس کو گورننس نہیں آتی, چلا گیا. یہ آ گئے, پہلے دن شہباز شریف صاحب نے فرمایا مینوں تو پتہ ہی نہیں سی حالات اتنے خراب نے. پھر فرمایا کہ ہن کپڑے رہ گئے نے, میں بیچاں گا اور آٹا سستا کر لواں گا. بٹی صاحب بسد اعتراف میں نے جو منصوبے گنوائے ہیں, اورنج ٹرین کا آپ سے رنگ روڈ کا, ان کو نگیٹ کر دینا. بھائی سن لیں 2 جملے سن. رنگ روڈ میں مبارک ہو آپ کو, میرے سن لیں. اچھا پھر فرمایا مولانا صاحب پھونک ماریں گے معیشت درست ہو جائے گی. پھر اس کے بعد مولانا صاحب کی پھونکیں سے معیشت درست ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم تو بھکاری ہیں اور بھکاریوں کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہوتی. پی ڈی ایم 1 کے تجربے کے بعد 16 مہینے کے بعد نواز شریف صاحب کے پاس سوال لیں. بٹی صاحب سوال لے لیجئے. وہ یہ ہے کہ فیکچولی آن گراؤنڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کی 10 سالہ جو ٹینیور کے پی میں گزرا ہے پروجیکٹس کے حوالے سے, عوام کی خدمت کے حوالے سے, وہ زیادہ بہتر رہا, یا نون لیگ نے 2008 سے لے کے اور اس کے بعد 2018 تک جب ان کی گورنمنٹ تھی 10 سال کی, یا وہ بہتر تھا؟ آپ کس طرح کمپیریزن کریں گے؟ کس کو کمپیریزن؟ میں کہہ رہا ہوں جی پچھلے 10 سال میں 2013 سے لے کے 2024 تک جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی کے پی کے اندر, کیا وہ پرفارمنس بہتر تھی, یا 2008 سے لے کے 2018 تک جو نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں تھی وہ زیادہ بہتر تھی؟ دونوں وسط ترین تھی. دونوں وسط ترین تھی. آپ اس میں پلس پوائنٹ مائنس پوائنٹ کر سکتے ہیں, لیکن کے پی کا تو میں کہہ رہا ہوں نا, جب محمود خان سائیں عثمان بزدار پلس لگایا اور جس طرح انہوں نے صوبے کا سوا ستیہ ناس کیا, جو چند چیزیں اچھی تھیں وہ تو آپ کے سامنے 90 ارب سے 890 ارب تک. جی منصور صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں میں سے حکومت اچھی بری کس کی تھی. آپ نے محمود خان کو کہا ورس تھا, تو مانے نا کہ وہاں کچھ کام نہیں ہوا, یہاں کام ہو گئے. ہاں سر, کون سے مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں نا کہ انفراسٹرکچر, رنگ روڈ, موٹر وے اور درمیان کی سڑکیں, اوپر کی سڑکیں, لمبی سڑکیں, اگر اس پہ کمپیریزن کرنا ہے تو کمال کر دی ہے. اگر اسپتالوں پہ کرنا ہے, ایجوکیشن پہ کرنا ہے, غربت پہ کرنا ہے, بے روزگاری پہ کرنا ہے, مہنگائی پہ کرنا ہے, پنجاب کے جو جنوبی ساؤتھ پنجاب ہے اس پہ کرنا ہے, جو لاہور میں بچے آج بھی مر رہے ہیں اس پہ کرنا ہے, جو سرکاری اسپتالوں پہ کرنا ہے, تو پھر کر لیں. ہسپتالوں پہ کر لیتے ہیں. بٹی صاحب میں آپ کو پنجاب کی بات کر لیتا ہوں, سیوریج پلان کی بات کر لیتا ہوں. ڈی جی خان میں جو سیوریج کا پلان دیا گیا, ملتان میں جو اوور ہیڈ برج بنائے گئے, ملتان شہر کو جو راستے بنائے گئے, سارا آپ کے سامنے. اصل میں ہم نگیشن کی دنیا سے نکلنا نہیں چاہتے. بٹی صاحب گزارش ہے میں کیا حرج کیا ہے؟ کہاں سیوریج کا نظام بہتر ہے سر؟ پوچھے ڈی جی خان فون کر کے. سبحان اللہ سر, اس کا مطلب ہے کہ ڈی جی خان سیوریج کا نظام ملتان فون کر کے پوچھے. بٹی صاحب ملتان ادھر ہی ہے نا. اچھا وہ اب اس کے لیے آپ گیلانی صاحب کو فون کریں, وہ کہتے ہیں سارا کام ہی میں نے کروایا. گیلانی صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. میں تو گیلانی صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ ملتان کے اندر گیلانی صاحب نے بہت کام کیا. سر جب سے آپ نصر اللہ صاحب, جب سے ان کے ہتھے چڑھا ہے نا یہ ملک, اللہ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اب وہ جو سارے ہمارے یہ جو 2 خاندان ہیں ان کے ہتھے, جب اللہ کرے کہ یہ آپ کی ان توقعات سے یہ بائی ایئر ہمیں سفر کرائیں اور ایسے ایسے اسپتال بنائیں, ایسے ایسے اسکول بنائیں جہاں یہ بھی پڑھیں, جہاں یہ بھی ان کا بھی علاج ہو, ہمارا بھی ہو, بہت اچھی بات ہے, اور کریں. لیکن دونوں کا کمپیریزن اگر آپ کرنا. سر میں کہتا ہوں بہت کام ہونا چاہیے تھا, اب بھی بہت کام کرنے کی گنجائش ہے. دانش اسکول اگر بنائے تو شہباز شریف نے بنائے. دیکھیں اچھے اسکول بنے, ہمیں کریڈٹ دینے میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اگر بچوں کو لیپ ٹاپ دیے گئے تو شہباز شریف صاحب نے دیے, ہمیں ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لاہور ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو بھی یاد ہوگا, جامی صاحب کو بھی یاد ہوگا, لوگ آوازیں دے کے کہا کرتے تھے کہ ہمارا وہ عزیز آ گیا اس پرانے ایئرپورٹ پہ. یہاں آپ کے پاس کوئی بڑا جہاز نہیں اتر سکتا تھا. اسلام آباد میں کسی بڑے پلین کے لیے برٹش ایئر ویز آ رہی تھی, اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس نیا ایئرپورٹ بن گیا تھا.
कोई आपके पास आने को प्लेन तैयार नहीं था, इसकी आपके पास रनवेज ठीक नहीं थे। अगर किसी शख्स ने बना लिए हैं तो हम कहते हैं जो इवन फील्ड बना लिया गया, इससे फलां पैसे निकाल लिए गए। सर देखिए मसला ये, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये। सर नसरुल्लाह साहब, आप मुझे बताइए कि 1988 में PIA का हाल देख लें, रेलवे का हाल देख लें, स्टील मिल का हाल देख लें। स्टील मिल का भट्टी साहब मैं आपकी अर्ज कर दूं, जब स्टील मिल की निष्कारी की जा रही थी, सबसे बड़ा लीडर माने भट्टी साहब, जब स्टील मिल की निष्कारी की जा रही थी, सबसे बड़ा लीडर माने। ऑप्टिक्स थोड़े से अनफेयर हैं। बात ये कि सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स की बेस पे आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। किस पे जज करेंगे आप बताइए। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अपना फोटे होता है, चाहे इन दी नेम ऑफ पब्लिक मेगा प्रोजेक्ट्स हो, चाहे इन दी नेम ऑफ पब्लिक वेलफेयर हो। जैसे खान साहब फोटे ये लेते हैं कि मैंने लंगर खाने से लेके सेहत कार्ड से लंगर खाने उनके अपने नहीं थे। सर सुनिए तो सही, वो सैलानी के थे। सुनिए तो सही ना, जैसे वो अपना क्रेडिट लेते हैं कि हमने लंगर खानों से लेके सेहत कार्ड से लेके और दीगर मामला छोटे मोटे जो थे अवाम की फलाह के लिए वो किए। KPK के अवाम ने उसे वोट दिया, यही वजह कि वहां पे नगर खाने दोबारा खुल भी रहे हैं, यही वजह कि वहां पे ये सुने ना सर, यही वजह सर सुन तो लेना, अब लंगर खानों को आप मुल्क के बड़े लंगर खाने इस कौम की जरूरत है सर। 2.5 करोड़ बच्चा आपके मुल्क का माल नरिश है सर। 2.5 करोड़ बच्चा आपके मुल्क का ऐसा है जिसके पास खुराक नहीं है, जिसकी हड्डियां निकली हुई हैं। इस मुल्क के उस बच्चे को ये मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए सर, रोटी, उसको सेहत चाहिए। आपने जहां मुझे गिनवाया दानिश स्कूल, मुझे बताएं पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत बदली है? गुजारिश पंजाब का कौन सा सरकारी स्कूल है जिसकी हालत बेहतर हुई? सर मेरी गुजारिश सुने सर, ये मेगा प्रोजेक्ट्स ऑप्टिक्स होती है दिखाने के लिए। अगर मेगा प्रोजेक्ट्स की ऑप्टिक्स दुरुस्त होती तो शहबाज शरीफ साहब 2018 के कैंपेन में जीत चुके होते, क्यों नहीं जीते? अगर मेगा प्रोजेक्ट्स की वैल्यू होते तो KPK के अवाम अली मीन गंडापुर को या इमरान खान को वोट ना देते। उन्हें भी चाहिए होता कि हमारे यहाँ तो मेट्रो बनी नहीं, हमारे यहाँ तो दानिश स्कूल बना नहीं, हमारे यहाँ तो लैपटॉप आया नहीं। जिस सूबे ने आया है उस सूबे को क्या दिया अवाम ने? लेकिन ये बात ऑप्टिक्स डिफरेंट है सर, ये डिबेट इररिलेवेंट है, ये डिफरेंट ऑप्टिक्स है। एक बंदे ने मकबूल सियासत की है, एक बंदा मेगा प्रोजेक्ट्स को बेच रहा है। देखना ये है कि अवाम किसे, अच्छा मुल्क किसे चलते हैं मुझे बताइए जी? मुल्क उन दोनों की हिकमत से चलते हैं, किसी एक शादी मेगा प्रोजेक्ट से चलते हैं सर। मुल्क मेगा प्रोजेक्ट के आपके CPEC पे इंडस्ट्रियल जोन सर, मुल्क तब चलते हैं सर, मलिक साहब मुल्क तब चलते हैं जब मेगा प्रोजेक्ट और जब मेगा प्रोजेक्ट की कंसिस्टेंसी हो, जैसे इंडिया में, जैसे अमेरिका में है कि सरकार बदलने से प्रोजेक्ट से बड़ा फर्क नहीं होता। मैं मान लिया CPEC बनाया गया, उसके इंडस्ट्रियल जोन किसने रोका? इंडस्ट्रियल जोन किसने बनाने किसने रोका? खान साहब ने आके किसने रोका? सर बता देना। खान साहब के अंदर इतनी पॉलिटिकल विल थी कि वो खुद से रोक सके। इंडस्ट्रियल जोन किसने रोके मुझे बताया ना सर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या किसी गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत है, किसी गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत है कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को रोक दे? सर किसी ने हाथ पकड़ के रोका था? सर मुझे बताइए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, किसी ने रोका था? अच्छा ओरिएंट ट्रेन जाकर पेशावर में क्यों बनाई थी? सर मैं कह रहा हूं मेट्रो क्यों बनाई थी बताए ना। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा हूं कि प्रोजेक्ट्स की कंसिस्टेंसी इज द थिंग जो लेके चलती है किसी कौम को, अदरवाइज वो ऑप्टिक्स चलते हैं जो आवाम बाय करे। इनको जो ये बयानियां बता दूं जीतने वाला सर, आप लहराते हैं जी अमेरिका को अब नो करते हैं, पॉपुलर बयानियां, एब्सोल्युटली नॉट, वोट मिलते हैं। आप नहीं देखते कि आपकी खारजा पॉलिसी कितनी मुतासर होती है। आप कहते हैं हम कोई गुलाम है, वोट मिलते हैं, पॉपुलर बयानियां। आप कहते हैं जी हम ईंट से ईंट बुझा देंगे, इनको जेलों में फेंकेंगे, पॉपुलर बयानियां, वोट मिलते हैं। सर मुल्क के साथ खुदा के लिए सिंसियरिटी के साथ देखें, मुल्क को तरक्की पे आगे ले जाने के लिए आपने डेवलपमेंट करनी होती है, आपने बड़े मनसूबे लेके आने होते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी होती है, आपने इंडस्ट्री चलानी होती है, आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी होती है। अगेन एक आखिरी जुमला मैं इतराज पे करता हूं, ये जितने मेगा प्रोजेक्ट्स मालिक साहब गिनवा रहे हैं ना, ये सारे कर्ज के हैं। अच्छा बताएं, क्या हमने अपनी इकोनॉमी को इस हद तक ले गए थे कि हम मेगा प्रोजेक्ट बर्दाश्त कर सकते? इन्वेस्टमेंट जो आती है लेकिन ना अंडर दी सी, अगर इंडिया में अंडर दी सी अगर इंडिया में एक ट्रेन सर्विस बन रही है तो IMF के लोन से नहीं बन रही, वो दोस्त मालिक के लोन से नहीं बन रही। अगर हसीना वाजिद ने वहां पे एक ब्रिज जो दो रिवर्स को कनेक्ट करता है उसके इफ्तिताह किया, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना, अगर उसने इफ्तिताह किया तो उसने IMF को बुलाया कि आपने एक जमाने में मुझे इसका कर्ज लेने से मना किया था, आज मैं आपको बुला के बता रही हूं कि मैंने अपनी GDP ग्रोथ से ये रुपया कमाया और मैं बना रही हूं। भट्टी साहब सवाल ये है कि सर अब ये जो हुकूमत आ गई है इससे आपको कोई उम्मीदें नहीं है, तो फिर ये भी बता दीजिए कितनी को देर दे रहे हैं आप, ये कितनी देर तक ये हुकूमत चलेगी? सर पहली बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल उम्मीदें हैं। मैं वेलकम कहा है इस मरियम नवाज साहबा को भी, अली अमीन गंडापुर को, सरफराज बुगटी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन मैं इनका जो आपको बता रहा हूं ना कि जितना बड़ा बुरहान है मुल्क का उतने बड़े इनका अकल नहीं है। ये इन बुरहान इनके कद्दों से बड़ा हो गया है।
اچھا بھٹی صاحب ویسے میں آ گیا سر، جواب آ گیا، اگلا سوال لے لیں، اگلا سوال لے لیں، آ گیا سر، آ گیا جواب، آ گیا۔ اب مجھے بھٹی صاحب ایک اعتراض جو اکثر ہمارے میڈیا والوں کے اوپر ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یار آپ پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کر دیتے، یہ نہیں بتاتے کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ کی نظر میں اگر شہباز شریف نہیں تو آپ کی نظر میں اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ بھٹی صاحب آج آپ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور ملک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سا سیاستدان ہے جس پہ ارشاد بھٹی صاحب انگلی رکھنا چاہیں گے کہ ہاں یہ بہتر کر لے گا؟ سر اس وقت میرا خیال ہے، میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کر جب تک یہ آگے نہیں بڑھیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سر بندہ اس میں سیاست، اس میں عدلیہ، اس میں اسٹیبلشمنٹ، اس میں صحافت، سب کے سب کچھ۔ میں سر بھٹی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بھٹی صاحب سے ایک سوال، سر لسی نہیں بنانی، میں بندے کا نام صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ لسی وہ ایک پھنس گیا نا، ایک سوال پوچھنا۔ نہیں جی بھٹی صاحب دسو۔ جی سوال کیا سر نام بتائیں بندے کا، سر کون سا بندہ ہے جو پاکستان کے حالات ٹھیک کر لے گا، بتائیں نا۔ اپنا ہی نام لے دو بھٹی صاحب، کوئی کون سا وزیر، کس کو بنائے وزیر اعظم، بتائیں، آپ بتائیں۔ سر انہاں نالوں تے بہتر ہے مینوں بنا دیو۔ ہاں نہیں اصل گل میرا ووٹ بھٹی صاحب کے لیے اور ملک صاحب بھی ایگری کر جائیں گے۔ ملک صاحب کرو ایک چھوٹا سوال ہے سر بھٹی جی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے آج پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سب کو مل بیٹھنا ہوگا، جو ہماری بھی ایک رائے ایک زمانے تک رہی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بغیر۔ اب بھٹی صاحب سب اگر مل بیٹھنے کو تیار ہیں، کیا عمران خان صاحب ان دو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیا آپ انہیں ذمہ دار قرار دیں گے؟ بالکل جی، اس وقت میں دوں گا، ذمہ دار قرار دوں گا، اور یہ میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے، میں بھی پتہ نہیں ہے، وہ بات میں بات کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بات کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کے لاسٹ 2-3 بیانات آئے ہیں اور اس کے بعد جو تحریک انصاف کے اب اکثریت جو ہے اسمبلیوں میں ہے، یہ سارے چاہتے ہیں کہ انہوں نے سیکھا ہے کہ قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی حکومتیں توڑنا، نظام سے ارریلیونٹ ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ تو اب میرا خیال ہے ان کو بھی کوئی احساس ہو گیا ہے، اور اگر انگیجمنٹ ہو تو میرا خیال ہے یار بھٹی صاحب، نصر اللہ ملک صاحب نے میرے پہلے سوال کے جواب میں یہی تو بات کی تھی۔ کیا سر؟ کہ جی یہ آپ نظام کے اندر ہی رہیں گے اور اسی طرح ہی چلیں گے، کوئی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، بھائی تھوڑا چھوٹا موٹا احتجاج اسمبلیوں کے اندر ہوگا، کورٹس کے اندر ہوگا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ سر میں نے کہا ہے نا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے سوال میں بھی اور اس سے پہلے سوال میں بھی یہ اپوزیشن چیلنج نہ بھی ہو تو ان کا جو سب سے بڑا حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج حکومت خود ہے۔ بہت شکریہ بھائی، سر ٹائم ختم۔ آخری جملہ، اپنے کسی پروگرام میں جامی صاحب کو اور بھٹی صاحب کو عمران خان صاحب کا وہ جملہ ضرور سنایا کریں جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا اگر اس ملک میں کوئی ترقی ہوئی ہے، اگر بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں تو میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون۔ بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب، اجمل جامی صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین میں جانتا ہوں میرے جو پینلسٹ ہیں جذباتی ہیں، انشاءاللہ میرے خیال میں ایک پروگرام اور ان کے ساتھ جو کیا جائے گا، اور آج بھٹی صاحب نے وزارت عظمیٰ کے لیے اپنے امیدوار ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔